نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल العالمين अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा दूसरे पारी का आगाज़ होता है जो कि सूरह बकरा से चल रही है, और इसकी पहली आयत से हम आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि रब कायनात ने हमारी तरफ क्या पैगाम भेजा। उस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारे जहनों की गिरों को खोल दे, हमारे दिलों के ऊपर जो जंग है उसको अल्लाह ताला साफ़ कर दे, और अल्लाह ताला हमारे जहन को इस काबिल बना दे कि अल्लाह ताला के अल्फाज हमारे जहनों में शामिल हो जाएं और उनसे हमारे दिलों, हमारे हलक से हमारे दिलों तक उतर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनाए और कुरान को सीखने, सिखाने, अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ करते हैं सूरह बकरा का, और आगाज़ होता है इस आयत से, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अहम तरीन बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला फरमाती हैं यहाँ पर इस आयत के अंदर कि जल्द ही नादान लोग जरूर कहेंगे कि मुसलमानों को उनके पहले किबले से किस चीज ने फेर दिया। अब बात क्या हुई कि किबले की बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के बजाय अहले किताब को बेहतर समझते थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो क्या करते थे, किसकी तवाफ किसका किया करते थे, खाना काबा का। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को उनसे बेहतर समझते थे, क्योंकि वो मुशरिक थे, बुतों की इबादत करते थे, लेकिन अहले किताब कम अज कम अल्लाह ताला को मानते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही मुनासिब समझा कि अभी हुक्म नहीं आया था किबले का, तो उन्होंने मुनासिब यही समझा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाए और इबादत की जाए, ताकि मुशरिकीन मक्का के किबले से उनकी मुमासलत ना हो जाए। वो वही वैसे ही ना करें कि वो मुशरिकीन मक्का ये ना समझे कि दीन तो हमारा ही है, किबला तो हमारा ही है, रास्ता तो वही है, यानी जिसकी तरफ हम मुंह करके, हम जिसका तवाफ करते हैं, जिसकी ताजीम देते हैं, नबी भी तो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुनासिब ये समझा कि किबला उसको बनाया जाए, यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके वो नमाज पढ़े। और आपके इस अमल को भी अल्लाह ताला ने अपनी ही तरफ मंसूब किया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलता अल्लती कुनत अलैहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करने या इसे किबला बनाने का हुक्म कुरान या हदीस में कहीं पर मौजूद नहीं, कि अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में ये जिक्र नहीं किया कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया हो कि अब बैतुल मुकद्दस को अपना किबला बनाए। लेकिन चूंकि इंसान है तो उन्हें उस वक्त इस चीज का इल्म ना था कि किस तरफ रुख करके, किस तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला की इबादत करें। इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो अल्लाह के दीन पर अहले किताब ईमान रखते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो क्यों ना बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। इसलिए कुरान या हदीस में कहीं पर ये आप जिक्र नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया हो कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ें। अब क्या हुआ कि बरा बिन आजिब कहते हैं कि मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके उन्होंने नमाज पढ़ी, और लोगों ने भी आपके साथ इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल्लाह हो। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज काबा की तरफ रुक करके पढ़ी, और लोगों ने भी उसी तरफ मुंह करके पढ़ी। फिर उनमें से एक शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ चुका था, दूसरी मस्जिद वालों के पास से गुजरा जबकि वो नमाज अदा कर रहे थे। उसने कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का यानी कि काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है। तो वो इसी हालत में काबा की तरफ घूम गए, बगैर किसी सवाल किए उन्होंने फौरन ही अपना रुख तब्दील कर दिया। और जिस मस्जिद के अंदर ये इसकी किबले की तहवील हुई उसको किबलतैन कहा जाता है। तस्निया का सीगा है जिसका मतलब है कि दो किबलों वाली, यानी इसके अंदर असर की नमाज एक आधी नमाज जो है वो एक तरफ रुख करके पढ़ी गई, और दूसरी जो आखिरी रकत है वो दूसरी दूसरे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी गई। इसलिए किबले उस मस्जिद का नाम किबलतैन रखा गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मुशरिकीन मक्का जो है वो ये कहा करते थे, एक बड़ा ही अजीब व गरीब, जब ये तहवील काबा हुआ कि तहवील किबला हुआ तो लोगों ने वाविले मचा दिए।
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि चूंकि ये जो सूरा है सूरा मदनी है, और जो मदीना के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहां पर जो लोग थे वो मुनाफिकीन, सॉरी, यहूदी थे ज्यादातर, ठीक है ना, यहूदी और ईसाई थे। तो अब क्या हुआ कि जो लोग जिन लोगों की अब लोगों के दिलों में, मुनाफिकों के दिलों में भी ये प्रोपेगेंडा आ गया कि ये क्या बात हुई कि किबला तब्दील हो गया, और यहूदियों ने इस प्रोपेगेंडा को मजीद बढ़ाया कि तुम्हारे नबी को समझ ही नहीं आती नाउज़ु बिल्लाह कि वो कभी किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगता है और कभी किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस वक्त जरूर ये परेशानी लाहक हुई कि अब यहूदी ये कहेंगे कि दीन तो ये हमारा ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रुख इन्होंने तब्दील कर लिया। सुबहान अल्लाह के अल्लाह ताला की इसमें भी कितनी बड़ी हिकमत कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ आए, उस वक्त तहवील किबला हुआ। यानी जब वो मक्का के अंदर थे तो वहां के लोगों के सामने उनका किबला मुख्तलिफ रखा अल्लाह ताला ने, उनको उनके साथ मुशाबियत नहीं होने दी, ताकि मुश्रिकीन मक्का ये ना समझे कि वो भी उसी किबले की तरफ मुंह रुख करके नमाज पढ़ रही हैं, हम दुरुस्त है, इनकी सिर्फ इबादत गलत हो गई है। और जब वो मदीना आए, यहूदियों के पास आए, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ तफरका करने के लिए, अल्लाह ताला ने उनसे मुख्तलिफ करने के लिए उनके उनके अल्लाह ताला ने किबले को बदल दिया। सुभान अल्लाह। तो अब जो वो थे जो साहबा कराम थे, उनको ये भी परेशानी लाहक हो गई कि सैयदना बरा बिन आजिब जो है वो कहते हैं कि बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो के तहवील किबला से पहले ही शहीद हो चुके थे। तो हमें उनके बारे में परेशानी हुई कि उन्होंने जो नमाजें पढ़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी नमाजें ज़ाया हो जाए और उन नमाजों का उनको अजर सवाब ही ना मिले, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, कि अल्लाह ताला किसी के भी ईमान को, किसी के भी ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ाय नहीं करता। तो ये वो वाकया था। और फिर जब उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि ये मशरिक की तरफ ये किबले को तब्दील कर रही हैं, इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ए नबी आप कह दीजिए कि आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब दोनों ही अल्लाह ताला के लिए हैं, दोनों सिमतें अल्लाह ताला के लिए हैं। अब एक और बड़ी अहम तरीन बात क्या है कि अब ये जो यहूद और नसारा है, ये भी दोनों मस्जिद अक्सा की एक ही तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि इनके भी रुख मुख्तलिफ हैं। यहूद का किबला सुखरा बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मुक़द्दस को सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 1300 साल बाद तामीर किया था। और जो नसारा का किबला है वो बैतुल मुक़द्दस की शर्की जानिब है, यानी मशरिकी तरफ। वो क्या है, वो उनका क्यों है, वो उनकी उनका किबला क्यों है ईसाइयों का? वो इसलिए है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो रूह फूंकी गई थी उनके लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो उस मशरिक की जानिब फूंकी गई थी, क्योंकि हजरत हजरत मरियम जो हजरत मरियम थी, वो बैतुल मुक़द्दस की बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मामूर थी। तो उनको जो रूह फूंकी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो रूह फूंकी गई, वो मस्जिद अक्सा की मशरिकी जानिब थी, जिसकी वजह से आज भी ईसाई जो है वो मशरिकी जानिब क्या करते हैं, मशरिकी जानिब अपनी मुंह रुख करके इबादतें करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया इन लोगों के बारे में कि ये लोग जो हैं ये तो खुद ही अपनी राय में मुत्तफिक नहीं हैं। इनके तो अपने ही किबले मुख्तलिफ हैं, इनकी तो अपने ही नुख्ता और अपनी ही सिमत मुख्तलिफ है, और ये आपको कहते हैं कि आप इस तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। और एक और बहुत अहम तरीन बात समझने के लिए ज़रूरी है कि जो बैतुल मुक़द्दस है, जो पहला किबला था, वो पहला किबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, क्योंकि जो बैतुल मुक़द्दस है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत, यानी कि पहले वो तामीर नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1300 साल के बाद तामीर किया। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 1300 साल के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया। और बैतुल मुक़द्दस को किबला करार देने का जिक्र ना ही तो तौरात में है और ना ही इंजील में है, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती समझने के लिए। ना तो ये कुरान में इसका जिक्र है, ना ही तौरात में, और ना ही इंजील के अंदर इसका जिक्र है कि वो अपना किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाए। तो ये बात सबके लिए समझ लेना काफी है कि जो जिस किबले की तरफ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेरा, वो सबका ही किबला होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने अंबिया से मोहब्बत के लिए, जिस नबी से वो मोहब्बत करते थे, उससे मोहब्बत के लिए उन्होंने अपने रुख को उसकी तरफ बदल लिया।
رب کائنات نے مزید فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ہماری جو امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ گواہی کیسی ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا کہ تمام کے تمام نبیوں کو لایا جائے گا، اور تمام کے تمام نبیوں کی امتوں کو بھی لایا جائے گا، اور تمام امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا میرا نبی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سب تمام امتوں سے کہ کیا میرا نبی تمہارے پاس میرا پیغام لے کر نہیں آیا، تم نے نہیں سنا؟ تو تمام امتیں یہ بات ماننے سے انکار کر دیں گی، نبی کو ان کے اپنے نبیوں کی بعثت کو، اپنے نبیوں کے پیغامات کے لانے کو، اللہ کی وحی کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور کہیں گے کہ ہمارے نبی تو ہمارے پاس آپ جو جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو مبعوث فرمایا ہماری طرف، وہ تو ہمارے پاس کچھ لے کر ہی نہیں آئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت آخر میں ہم وہ امت ہوں گے جو ان تمام کے تمام نبیوں کی گواہی دیں گے کہ اللہ ہی تیرے نبی اپنی امت کی طرف پورا کا پورا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ امت بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ ہم تمام انبیاء پر اور ان کی امتوں پر گواہی دیں گے۔ تو کیا ہم آج اس قابل خود ہیں؟ ہمارے ایمان خود اس قابل ہیں کہ ہم انبیاء پر گواہی دینے والے بنے، ہم ان کی امتوں پر گواہی دینے والے بنے؟ سب سے پہلے رسپانسبلٹی میری اور آپ کی کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ پھر مزید رب کائنات نے فرمایا اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور رسول بھی یہ بات یقیناً کہہ لیں کہ ہاں یہ وہ امت ہے جس کے لیے ان کو امید تھی، ہم وہ امت ہیں جس کے لیے ان نبیوں کو بھی امید ہے کہ ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کیا، تحویل قبلہ کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا جو قبلہ تبدیل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاکہ دیکھیں کہ کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے فوراً ہی کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اور فوراً ہی اپنے قبلے کو بغیر کسی سوال کیے ہی قبلے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جب وہ تحویل قبلہ ہوا تو اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی کہ کچھ لوگوں نے ایسے کیا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، فوراً ہی بدل گئے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وہ کبھی بھی، جن لوگوں کے ایمان کمزور تھے وہ یہودیوں کے اس پروپیگنڈا کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ یہودی درست کہہ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ایمان پختہ تھے ان لوگوں نے ان یہودیوں کی بات کو نہ سنا۔ تو وہ جو لوگ ایمان کے پختہ تھے ان کے ایمان کی پختگی دیکھ کر جن لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے تھے، الحمدللہ رب کائنات نے پھر ان کو بھی استقامت عطا کی، اور پھر وہ بھی تحویل قبلہ کو ایکسیپٹ کر کے انہوں نے اپنی عبادتوں کو دوسری طرف رخ کر کے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تحویل قبلہ سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کے ایمان کو ضائع کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ بدل جائے، تو وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر، اللہ تعالیٰ سے دیکھ کر، یہ جب ہوتی ہے نا جستجو ہوتی ہے، اولاد آپ سے کچھ چاہتی ہے تو وہ بار بار آپ کو دیکھتی ہے، پھر آپ کو اس کی نظر سے احساس ہو جاتا ہے وہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہی محبت بھرے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ یہ نماز کے دوران ہی حکم آیا، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں
यानी वो निशानियां मांगते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप उनसे उनके सामने तब वो सारी निशानियां, उनकी सारी बातें पूरी कर दें, वो तमाम निशानियां ले भी आए, तब भी वो आपकी किबले की पैरवी नहीं करेंगे, तब भी वो आपकी उस रुख की तरफ नहीं मुड़ के आएंगे, और ना ही वो आपकी बात को सुनेंगे, और ना आप किसी सूरत उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पास भी अल्लाह का हुक्म आ गया है। अब आप बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मज़ीद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, और यकीनन अगर आप इसके बाद जो आपके पास इल्म में से आया है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तब तो यकीनन आप जरूर जालिमों में से होंगे। तो सोचिए कि आपके और मेरे पास अगर अल्लाह ताला ने कोई हदायत की दो तीन बातें हमें भेज दी, और वो हदायत की बातें लेने के बजाय हम हदायत की बातों के अंदर आने के बजाय वापस हम पलट जाए अपनी उस दुनिया की तरफ, उस गुमराही की तरफ, तो क्या हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं। बदकिस्मती से हम में से कई लोग, सैकड़ों लोग हैं जो रमजान के अंदर दोहराए कुरान के अंदर शामिल होते हैं, और फिर दोहराए कुरान खत्म करने के बाद फिर वापस उसी दुनिया की दौड़ में भाग जाते हैं। तो कुरान और अल्लाह से ताल्लुक इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कुरान और अल्लाह से ताल्लुक ऐसा हो कि हम कुछ दिनों के लिए अल्लाह का साथ पकड़ें, और उसके बाद फिर हम अल्लाह से क्या मतलब बेवफाई करें। हम एक इंसान के साथ ऐसे करते हैं, तो हम अल्लाह के साथ इस तरह करें। अगर हम इंसान के साथ इस तरह का रवैया करें, तो इंसान कभी हमें पलट कर भी ना देखे, तो हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसा है। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जैसे जैसा वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जैक्टली वैसे ही पहचानते हैं, और अल्लाह ने जो किताब कुरान दी है वो इसको भी जानते हैं। अच्छा, वो लोग क्या कहते हैं, वो अपनी तरफ से ये बात बात कहते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से मनगढ़ंत बातें कह दी, या हमारी ही किताबों में से कोई ना कोई चीज उठाकर हम अपनी किताब के अंदर डाल ली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वाकईतन उनमें से एक गिरोह ऐसा भी है जो यकीनन हक को छुपाते हैं, हालांकि वो जानते हैं आपके रब की तरफ से यही हक है। आप शक करने वालों में से हरगिज ना हो जाएं। तो दिल को के अंदर जो शक मुब्तला हो जाता है ना, हम उस शक से बाहर नहीं निकल सकते। तो याद रखिए कि आप न सिर्फ ये दीन की बात की जा रही है, अगर दुनियावी लिहाज से भी अगर किसी रिश्ते के दरमियान में शक आ जाए, तो वो रिश्ता कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने दिलों को शक की बीमारी से महफूज रखिए। याद रखिए कि ये जो शक है, ये जो बुरे गुमान है, यकीनन तमाम के तमाम बुरे गुमान और शक शैतान की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह ताला दिलों को सुकून अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को सुकून अता करे। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। यानी वो ये सिमत सिर्फ इसलिए है ताकि सारे मुख्तलिफ सिमतों में मुड़कर नमाजें ना पढ़ें। सिमत का तयन सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सारे के सारे इकट्ठे होकर जब इबादत करें तो एक ही रुख की तरफ इबादत करें। ऐसा ना हो कि कोई मशरिक की तरफ मुंह किया हो, कोई मगरिब की तरफ, कोई शमाल, कोई जनूब की। तो अल्लाह ताला ने ये सिमत सिर्फ इसलिए मुकर्रर की ताकि सारे उस सिमत की तरफ इकट्ठे होकर अल्लाह की तरफ रजू करें और नमाज पढ़ें। तो रब कायनात फरमाते हैं, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम समझते हैं कि नहीं, फलां खैरात कर रहा है, फलां सदका कर रहा है, तो उसके पास माल है तो कर रहा है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तो साहबा कराम भाग भाग कर नेकियां पकड़ते थे। अनफॉर्चुनेटली अगर हम खवातीन अगर अपने घर के 15 लोगों के लिए भी खाना बना सकते हैं, तो एक किसी मस्कीन के लिए, एक किसी गरीब के लिए खाना बना नहीं सकते, उस पे हमें थकावट महसूस जरूर होती है। हम अगर मेहमानों की इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी कर सकते हैं, तो एक मिस्किन को खाना खिलाना हमें मुश्किल लगता है। सबसे ज्यादा अगर वो किसी के अंदर कमी है अमल की, तो वो हम खवातीन के अंदर है। हम दीन की तरफ भागते भी बहुत हैं, लेकिन अमल में भी उतनी ही कमी है हमारे अंदर। अल्लाह का खौफ भी उतना ही कम है हमारे अंदर। कफायत शुआरी उतनी ही कम है हमारे अंदर। शुक्र उतना ही कम है हमारे अंदर। सब्र उतना ही कम है हमारे अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। जहां कहीं भी तुम मर जाओगे, यानी ये सवाल करते थे ना कि अब क्या होगा कि अगर कोई मर गए तो हम दोबारा दुनिया में किस तरह से आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जहां कहीं भी होगे, तुम्हें अल्लाह ताला हर हर जगह से, चाहे तुम समंदरों की गहराइयों में हो। काफिर क्या करते हैं, जला देते हैं, चलो जी राख बन गया। तो हवा के अंदर भी तुम्हारे जिस्म के खुलिये कहीं भी मौजूद हुए, तो अल्लाह ताला तुम्हें लाजमी ले आएगा इकट्ठा करके। हाँ,
وہ چیز انسان کی ختم نہیں ہوتی جس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان راکھ ہو جائے، زمین کے اندر اپنی قبر کے اندر ختم ہو جائے، وہ جس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی ہے، جس نطفے ایک وہ اس قطرے سے، اور وہ نطفہ، وہ جو چیز ہے وہ ہماری، ہم میں سے ہر انسان کی باقی رہے، اور اسی ایک خلیے سے ہم انسان کی دوبارہ سے پیدائش ہوگی، ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا بغیر ماں باپ کے، نہ ماں نہ، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ، کہ ہمیں پیدا ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں پیدا ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں پیدا ہونے کے لیے 9 منتھس ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہم ترین بات، کہ بغیر ماں بغیر باپ، اور اسی ایک نطفے سے جس سے ہماری پیدائش ہوئی، وہ جو باقی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنی قبروں میں دوبارہ سے ہماری پیدائش ہوگی۔ جس طرح سے ہم پودا اگاتے ہیں نا، ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج سے ہم پھر اسی نسل کا ہم پودا اگاتے ہیں، اسی نسل کا فروٹ لیتے ہیں، اسی طرح سے ہماری بھی دوبارہ سے پیدائش ہوگی، ہمارے اس ایک نطفے سے جس سے ہماری پیدائش آج دنیا کے اندر ہوئی ہے، وہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے۔ پھر سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ دوبارہ، پہلے ہم نے پڑھا ایک دفعہ حکم دیا کہ مسجد حرام کی طرف قبلہ ہوا، تحویل ہوا، پھر دوسری طرف حکم دیا کہ پھر آپ اپنا چہرہ، یعنی کہ 2 دفعہ بات ہوئی، پھر تیسری دفعہ جب پھر سے حکم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اب یہ بات مکمل پختہ ہو گئی کہ اب اور کوئی سمت نہیں کسی کے لیے بھی، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، لوگ یہ نہ کہیں تمہیں کہ تم نے تو صرف دین بدل لیا، لیکن تم پیروی تو ہمارے ہی قبلے کی کرتے تھے۔ مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کا خوف تم اپنے دلوں میں نہ رکھو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ سبحان اللہ، ولی اتم نعمتی، یہ نعمت کیا تھی؟ یہ دین اسلام تھا۔ یعنی ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی، جب پیدا ہوئے اس وقت سے ہی مشکلات دیکھی، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی شفقت، نہ وہ ماں کی گود، نہ وہ باپ کا پیار، نہ وہ آسانیاں، نہ وہ آسائشیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یتیمی، نہ ماں سر پہ نہ باپ سر پہ، وہ ساری مشقتیں انہوں نے دیکھی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی پرورش کروائی کہ وہ سختیوں کے عادی ہو گئے، مشکلات، تاکہ لوگوں کے رویے ان کے دلوں پر زیادہ ٹھیس نہ پہنچائیں۔ جو بار بار اتنی مشکلات، وہ لوگوں کے رویے کو، برے رویے کو فیس کرتا رہتا ہے، تو آخر کار اس کے دل میں لوگوں کی سختی برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ان سے فرمایا کہ ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ یہ نعمت کیا تھی؟ دین اسلام۔ یہ نعمت کیا تھی؟ قرآن پاک، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں اور آپ کیا کرتے ہیں، کہ ہم دنیا کے رویوں سے، دنیا کی باتوں سے بہت جلدی تھک ہار جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمارے قرآن کے ساتھی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں شوہر سے لڑائی ہوئی، قرآن کی کلاس لینا چھوڑ دی، طبیعت خراب ہوئی، قرآن کو چھوڑ دیا، بچے بیمار ہوئے، قرآن کو چھوڑ دیا، بچوں کی پریشانی ہوئی، قرآن کو چھوڑ دیا، اچھا گھر میں مہمان آئے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو بھی زندگی میں مسائل ہوں، سب سے پہلا کام ہوتا ہے جی قرآن کو چھوڑ دے۔ مینز کہ قیام، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینے سے ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی؟ کیا آپ لوگوں کو علم ہے اس چیز کا کہ بسا اوقات اور زیادہ تر ہمارے پر جب پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، وہ اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ اگر ہم نے اور ہمارے اوپر جو رزق کی بھی تنگی آتی ہے، وہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کوئی زندگی میں نیکی کا کام کرتے رہے، اس نیکی کے توسط سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف آنے والی شر کو خیر میں بدلتا رہا اللہ تعالیٰ، اور ہم نے جب اس نیکی کو کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدلنا چھوڑ دیا۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے
کہ آپ اس تعلق کو جوڑ کر رکھ کر اپنی زندگی کے طرف آنے والے شر کو خیر میں بدلنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مزید اس شر کے اندر انوالو ہو کر اس میں ڈوبنا چاہتے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب یہ بار بار پوچھتے کہ یہ کیا ہوا بھئی، یہ رسول کہاں سے آ گیا؟ تو ان عرب والوں کو اور سب کو حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے تمہارے گناہوں سے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا اگر حکمت کی بات اور دانائی کی باتیں نہیں کرتا، اگر اس کے اندر صبر نہیں آتا، تو اس نے پھر قرآن سے کچھ نہ سیکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو ہمارے سے کام لیا وہ ہمارے لیے وہ بہتر تھا یا نہیں تھا، لیکن میرا رب اس سے بہترین واقف ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے شر کو آپ سے مجھ سے میں اللہ نے ہمیں کون سے بڑے شر سے ہمیں محفوظ کر دیا۔ چھوٹی تکلیفیں بڑی تکلیفوں سے روک دیتی ہیں، چھوٹی آزمائشیں بڑی آزمائشوں سے روک دیتی ہیں۔ اللہ کا صبر، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور ان آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیں، اور وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اللہ کو دنیا کے لوگوں کے اندر، لوگوں کے درمیان میں یاد کرو، میرا رب تمہیں اپنی فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرے گا۔ تم تنہائی میں رب کو یاد کرو گے، میرا رب تمہیں تنہائی میں یاد کرے گا۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ دیکھیے اس بات سے کبھی گھبرائیے نہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بات کریں گے تو پتہ نہیں لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی محفلوں کا حصہ اللہ کے ذکر کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محفلوں کا حصہ آپ کو بنائیں گے۔ آپ اکیلے میں تنہائی میں لوگوں سے ڈر کر اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اکیلے میں یاد کرے گا۔ جس طرح کریں گے ویسا ہی پائیں گے۔ اللہ رب العزت پھر اب ان مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک خاتون تھی، وہ ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھیں، وابیلے مچا رہی تھیں، بہت چیخ و پکار کر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس خاتون سے کہا کہ صبر کرو۔ تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا جاؤ بھئی، تمہیں کیا معلوم کہ میں کس مصیبت سے دوچار ہوں؟ تمہیں کیا علم کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ جب اس خاتون کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ واپس آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، تو وہاں پہ کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی تھا بھی نہیں کہ اس کو روکتا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ان کے گھر میں داخل ہوئی، تو اس نے پھر کہا کہ یا اے نبی، میں نے صبر کیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں، تو اب میں نے صبر کیا۔ وہ جو اس کا پیارا مر گیا، اس کے مرنے پر اب میں نے صبر کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صبر تو اس وقت کا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تم سے چھینی، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف جس تکلیف میں تمہیں مبتلا کیا۔ آپ یاد رکھیے، یقین کیجئے اس بات کا، آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ وہ وقت جس وقت آپ میں وہ پریشانی ہو نا، جس پریشانی میں ہو، آپ صرف اور صرف وہ 1 گھنٹہ صبر سے گزار لیجئے، کسی طرح سے وہ دن صبر سے گزار لیجئے، یقین کیجئے کہ اگلے دن آپ کو وہ بات یاد ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا صبر عطا کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا کہ میری مدد طلب کرو، صبر کے لیے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب بھی تکلیف میں ہو تو اللہ سے صبر کی طلب کرو، اے اللہ تو مجھے صبر عطا کر، اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ یعنی اللہ کی مدد کس طرح طلب کرو؟ صبر کر کے۔ اللہ کی مدد کس طرح طلب کرو؟ نماز پڑھ کے۔ ہمارے ہاتھ میں جب سب کچھ نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے صبر کیا، اب ہے ہی کچھ نہیں، ہاتھوں میں واویلی بھی مچا لیے، چیخ و پکار بھی کر لی، اب صبر کر کے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین۔ تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تمہاری سنتا ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، کہاں سے ہو جی، صبر ہی نہیں کیا۔ تو اللہ نے تو کہا میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب ہم اس کی کیٹیگری کے اندر پورا ہی نہیں اترتے، ہم اس بات پہ پورا ہی نہیں اترتے، تو اللہ ہمارے ساتھ کہاں سے ہوگا؟
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جائیں جی جا کے ان سے کچھ پوچھیں، ان سے دعائیں کروائیں، ہم ان کی توسط سے کچھ مانگیں۔ نہیں، اس سے اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے پاس زندہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ ہیں، وہ دنیا سے وہ چلے گئے۔ تم ان کو مردہ نہ سمجھو کیونکہ ان کی روحیں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل بنا دیا، اور وہ سارا دن جنت سے پھل کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور پھر رات کو اللہ کے تخت کے نیچے کندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، تو کیوں نہ پھر اپنے رب سے شہادت کی موت مانگیں، کیوں نہ اپنے رب سے ایمان پر خاتمہ مانگیں، کیوں نہ اپنے رب سے وہ بہترین اور خوبصورت ترین خاتمہ مانگیں جس کے مرنے کے بعد لوگ بھی اس خاتمے کی تمنا کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کس حالت میں زندہ ہیں۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے۔ ہاں، اس آزمائش کے بعد اللہ نے کہا اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ ایک مہینہ گھر میں چکن نہیں پکتا نا، ایک مہینہ گھر میں گوشت نہیں پکتا، ایک مہینہ گھر میں فروٹ نہیں آتا، تو ہمارا صبر کہاں جائے گا؟ ہم تو پتہ نہیں شوہر کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے آزماؤں گا، بھوک سے، مال سے، جان سے، یعنی جو صحت ہماری خراب ہوتی ہے، مال دولت سے، دولت آپ کی دولت پہ کوئی اور لوگ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیسے ہی نہیں مل رہے ہوتے، ادھار دے کر آپ پریشان سارا دن کرتے رہتے بھی ادھار واپس نہیں مل رہا، آپ کے پیسے پہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں۔ پھلوں کے نقصان سے، یعنی ہمیں سم ٹائم مہینوں مہینے پھل کھانا نصیب نہیں ہوتا، اللہ ضرور آزمائے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا اور پھر ان تمام آزمائشوں پر صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیں۔ اور وہ لوگ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جب مصیبت آتی ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، واویلے نہیں مچاتے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی اور بڑی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دلوں کو صبر عطا کرتا ہے۔ آپ ایک بار قرآن سے جڑ کر دیکھیے تو صحیح، آپ دیکھیے گا کہ آپ جس دن پریشانی میں مبتلا ہوں گے، میرا رب کہیں نہ کہیں سے قرآن کی کوئی نہ کوئی ایسی آیت ضرور آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا جس سے آپ کے دل کو ایسا صبر ملے گا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ یقیناً دلوں کو صبر دینے والا، سکون دینے والا صرف میرا رب ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب اسلام آیا تو جو یہ لوگ تھے نا، مشرکین مکہ، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام ہوئے، مشرکین مکہ نے کیا کیا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جو صحابہ کرام تھی جب نیا نیا اسلام آیا تو جب وہ طواف بھی کرتے اور عمرہ کیا کرتے تھے، صحیح کیا کرتے تھے، تو یہ یہودی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو مکہ کے اندر جو لوگ آباد تھے نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اور کچھ مزید قبیلے بھی تھے جو وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر ظاہر ہے ایک اتنا ہی سال گزر گئے، یہاں پر چونکہ کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی انبیاء جو تھے وہ فلسطین، شام اور ان علاقوں میں تھے انبیاء۔ اس علاقے کے اندر تعلیم نہیں تھی، اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا، یہ صرف تجارت کرتے، بس کھانا پینا، پیسہ کمانا، بس یہی ان کا تھا۔ ہاں، اہل علم کون تھے؟ اہل علم جو تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے، ان کے پاس کیونکہ نبی آتے رہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہدایت پر موجود تھے، کچھ نہ کچھ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ غلو کر لیا، ان لوگوں نے، معلوم ان کو بھی تھا اللہ کے بارے میں، لیکن اب میں اگر چھوٹی سی بات، چھوٹا سا فوراً کوئکلی ایکسپلین کر دوں آپ لوگوں کو کہ کعبہ کے اندر بت کس طرح سے آئے، کہ انہوں نے اپنا ایک بہت ہی زیادہ عبادت گزار آدمی کو انہوں نے اپنا کعبے کی ذمہ داری دی کہ کعبے کی حفاظت کرنا، اور تمام لوگوں کے فیصلے بھی وہی کرتا۔ سب کو پتا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ شام اور فلسطینی علاقوں میں ہیں۔ ایک دن اس نے کیا کیا، وہ وہاں پر گیا، شام اور فلسطینی علاقوں میں گیا، وہاں کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ لوگ اس کی عبادت بہت زیادہ سنا کرتے تھے، باتوں کو سنتے تھے، اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ۔ وہاں سے اس نے کیا کیا کہ کچھ مٹی وہاں سے ان علاقوں سے لے آیا تبرک کے طور پر، جی میں اس علاقے میں گیا تھا تو وہاں کی مٹی لے آیا ہوں۔
वहां पे की मट्टी वो वहां से लेकर आ गया। और जब उसने देखा, लोगों को आके बताया जी मैं उस इलाके की मट्टी लेकर आया, तो लोगों ने भी उस मट्टी को ताजीम देना शुरू कर दी। उसने कहा कि अब लोग तो मेरी बात ज्यादा सुनना शुरू हो गए हैं, मेरी बात ज्यादा मानना शुरू हो गए हैं। तो उसने उस मट्टी को थोड़ा सा कोई शेप दे दी। यानी कि अब मट्टी तो जाहिर है उड़ेगी, राख है, कहीं ना कहीं उड़ जाएगी। तो उसने कहा कि क्यों ना इस मट्टी को मैं इकट्ठा करके और फिर इसको गीला करके कोई एक शेप दे दूं। समझ रहे हैं ना, जैसे हम बच्चे होते हैं को मट्टी से बर्तन बनाते हैं, कुछ ना कुछ घर बनाते हैं, तो उसने भी उसको एक शेप दे दी। देखा जी अब तो काम बहुत चल पड़ा, अब तो लोग मजीद मेरी बात सुनना शुरू हो गए। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वो क्या किया, उसने फिर उसके अंदर मजीद मोटिफिकेशन आई, तो उसने बुत बना लिया। अब ये बात मजीद फैलना शुरू हो गई। अब देखिए उसको, वो अपना मजीद अपना दबदबा रोब लोगों पर चाहता था, हालांकि वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। आहिस्ता आहिस्ता वो बुत बढ़ते गए, मजीद बुत बनाना शुरू हो गए। ये जी उसका बच्चा है, ये मियाँ है, ये शोहर है, ये बीवी है। और वो ज्यादातर बुतों के जो नाम होते थे वो किस पर रखते थे? औरतों पर रखते थे। औरतों के नाम पर वो बुतों के नाम रखे रखा करते थे। आपने पढ़ा होगा नाइला, मनात, ये तमाम के तमाम उन्होंने बुतों के नाम रखे हुए थे। ठीक है। तो जो लोग, जिन लोगों ने जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, उन्हें सफा और मरवा की वो सही नहीं करते थे। वो कहते थे कि इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वहां पर बुत मौजूद थे। तो जब इस्लाम आया तो फिर वो बुत वहां से गिरा दिए गए। तो उन्हें ऐसा खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें इसमें अजाब दे, और हम सफा और मरवा की, इसलिए वो सही नहीं किया करते थे कि यहाँ पर ये बुत होते थे और बुतों की पूजा किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। यानी वो जो सफ़ा और मरवा है वो अल्लाह की निशानियां हैं। तुम इनको मुशरिकीन से मंसूब ना करो। तो जो कोई बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि इन दोनों का खूब तवाफ करे। ठीक है। और जो कोई खुशी से कोई नेकी करे तो यकीनन अल्लाह ताला कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। बेशक जो लोग वाज़ेह दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं जिसको हमने नाजिल किया है उसके बाद कि हमने उसको लोगों के लिए किताब में खोलकर बयान कर दिया है, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला लानत करता है। जो अल्लाह की बातों को बयान करते हुए छुपाते हैं सिर्फ अपने नाम मर्तबे के लिए, तो उन लोगों पर लानत है। बहुत से लोग हम में से क्या है कि चले जी कुछ दिनों के लिए कहीं जाके फलां चीज लगाते हैं, फलां जगह पे चले जाते हैं, लेकिन कुरान का मुकम्मल इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। तो जब आपको अल्लाह के कलाम का इल्म ही नहीं तो मैं और आप क्या सीखेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की किताबों को नहीं समझते, अल्लाह की बात को नहीं समझते, तो उन लोगों पर अल्लाह अल्लाह लानत करता है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई राह फरार नहीं। हमें आम लोगों से ज्यादा ही अजाब मिलेगा, इसलिए कि दुनियादारी की इतनी किताबें सीख ली, इतनी डिग्रीज पढ़ ली, इतना कुछ सीख लिया। अल्लाह हमसे ये जरूर सवाल करेगा कि इतने सालों की 20 25 22 16 10 साल जितनी भी तालीम आपके हैं, उसके लिए वक्त था तो एक अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए वक्त ना था? याद रखिए कि हम माओ से भी ये सवाल जरूर किया जाएगा कि अपनी औलाद को सब कुछ सिखा दिया तो अल्लाह का दीन ना सिखाया। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपनी औलाद को मुसलमान ना बना सके, अल्लाह का ताबेदार ना बना सके? तो ये अब आप सोच लीजिए, इस परेशानी में मुब्तला हो जाइए कि आपने अपनी नस्ल को किस तरफ डाल दिया। आपने और मैंने अपनी नस्ल को क्या कुरान का राही बनाया, कुरान का साथी बनाया या नहीं बनाया? क्या उनकी आखिरत के लिए मेहनत की या नहीं की? कि दुनिया की तालीम तो हम अपनी औलाद को दुनिया के अंदर रहने के लिए सारी कुछ कर रहे हैं। वो जो हमेशगी की जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए मैंने और आपने अपनी औलाद को तैयार नहीं किया। कितनी बदबख्त हम सब माए हैं। फिर हमारे दिलों को सुकून कहाँ से मिले, हमारी जिंदगियों में सुकून कहाँ से आए? मगर जिन लोगों ने तौबा की और इस्लाह कर ली और खोल कर बयान कर दिया, तो यही लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ, और मैं ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और मर गए, और कुफ्र की हालत में ही मर गए, इस हाल में कि वो काफिर थे, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह ताला हमें, हम सबको ऐसी मौत से महफूज करे। इस जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं, ना उनका अजाब हल्का किया जाएगा, ना वो मोहलत दिए जाएंगे। और तुम्हारा माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो रहीम भी है, वो रहमान भी है। अब अल्लाह ताला अब अपने बारे में बयान करने लगे हैं कि अल्लाह की जात कौन है, वो क्या कर रहा है, क्यों अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह वो कौन है। अब अल्लाह ताला ने बहुत मर्तबा अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि अल्लाह को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। क्या आप जब प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री का कोई आप सिलेक्ट करते हैं, क्या आपका प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़े होकर आपको अपना इंट्रोडक्शन देता है?
کہ بھئی میں کون ہوں، میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، میں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، میں نے اپنا پیسہ کہاں سے کمایا، میرے پاس یہ دولت شہرت اور یہ سارا مال اور یہ ساری لگژریز اور یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ہم انسان تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں بتاتے، لیکن میرا رب وہ ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، پھر بھی میرا رب بار بار اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میری عبادت اس لیے کرو، مجھ سے اس لیے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کشتی کو سمندر میں چلا سکے۔ سمندر کا پانی اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس کو چیر کر رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں میں نے رکھی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ موت کیا ہے؟ مطلب مٹی کو موت نہیں ہے، یعنی اس زمین کے اندر وہ زمین مردہ اس لیے ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، جب تک کہ آسمان سے پانی نازل نہ ہو، جب تک وہ بارش کا پانی نازل نہ ہو۔ اگر آپ کو بارش نہیں ہو رہی ہے، کئی سال ہو گئے، کئی ٹائم گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے گھر کا جو پانی ہے، بارش کا پانی تھوڑا تھوڑا نمکین ہوتا ہے نا، اسی پانی کے اندر نمک ڈال کے آپ پودوں کو دینا شروع کر دیں، کیا پودا نکل آئے گا؟ نہیں۔ یعنی وہ آسمانی پانی جو اترتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ بھی معجزہ ہے۔ وہ مردہ زمین، یعنی کہ زمین مردہ ہے اور پھر اس میں سے زندگی نمودار ہوتی ہے، پودے نکلتے ہیں، مردہ بیج میں سے زندہ پودا نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے زمین کے اندر، اور ہواؤں کی گردش، کبھی ہوا مشرق سے مغرب کو چلتی ہے، کبھی مغرب سے مشرق کو چلتی ہے، اور بادل میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے بادلوں کو آسمان کے ساتھ چپکا نہیں دیا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ دیکھتے ہیں جب وہ جہاز جب جاتا ہے اوپر، جب اڑان پکڑتا ہے تو وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی انسان کے بس کی یہ بات ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ یقیناً ان سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب عقل آئے تو تب نا، دنیا کے ہر کام کے لیے اچھا کھانا نہیں پکاتی، ہماری بات کو نہیں سمجھتی، بے عقل ہے۔ بے عقل وہ ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا، بے عقل وہ ہے جو قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتا، جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، وہ کم عقل، وہ بے عقل ہے، جس کو قرآن کی نشانیاں کوئی اثر نہیں کرتی۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت سے زیادہ شدید ہیں، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ان کو محفوظ نہیں کر سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی دنیا کے اندر ہم کسی کے پیچھے چل پڑے تھے، چلیں جی وہ پیر صاحب ہیں ہم انہی کی بات سنتے ہیں، روز قیامت وہ کیا کریں گے کہ وہ بے تعلق ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے کیا؟ اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بچائیں گے؟ اور وہ عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کی آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام کی تمام اسباب اللہ ان سے چھین لے گا۔ اور جنہوں نے پیروی کی تھی، جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے تھے، جو فالوورز تھے۔ اچھا، ہم لوگ اس کے پیچھے ایک اور بات بھی سوچیے گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ کتنے لوگوں کو فالو کر لیتے ہیں، ایسے ہی کسی ایکٹر کو فالو کیا ہوا ہے، ہم نے کسی اور کو، کسی ایسے بندے کو فالو کر لیا جو دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، جس کے کام سارے کے سارے میوزک اور اس قسم کے گناہوں کے کام ہیں۔ آپ سوچئے گا اس بات کو کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اگر اپنی فالوئنگ لسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روز قیامت انہی کے ساتھ کھڑا کر دے؟ سوچئے کہ ہم کس قدر آزمائش میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی وقت کے لیے کہا تھا کہ یہ وہ وقت آئے گا کہ جب انسان جو قبر سے باہر ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ایسے فتنے کو دیکھ کر کہ کاش کہ میں قبر کے اندر ہوتا۔ آج وہی فتنہ ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنے لوگوں کو فالو کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا، یعنی ہم دنیا میں واپس چلے جاتے اور پھر ہم ان لوگوں سے بے تعلق ہو جاتے جیسا کہ آج ہی ہم سے بے تعلق ہو کر کھڑے ہیں۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے،
اللہ ताला उन पर हसरतें बना कर दिखाएगा, या परवरदिगार हमें रोज़ क़यामत हसरतों में मुब्तला ना करना, हमें दुनिया में हमसे अच्छे काम करवा ले, और वो जहन्नुम की आग से किसी सूरत निकलने वाले नहीं हैं। ए लोगो, इसमें से खाओ जो ज़मीन में है, हलाल और पाकीज़ा। हलाल हम समझते हैं कि बस मेहनत मजदूरी कर ली तो बस यही बात, यही हलाल है, नहीं। हलाल के अंदर बहुत सी बातें शामिल होती हैं, बहुत से मामलात शामिल होते हैं। हलाल और पाकीज़ा चीजें तुम खाओ, और तुम उनके शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, क्योंकि शैतान आपसे हर हर हराम काम करवाएगा। आज लोगों के दरमियान में हलाल और हराम की कोई तमीज बाकी नहीं रही। यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहो जो तुम नहीं जानते। और जब उनसे कहा जाता है कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि बल्कि हम तो इसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को देखा पाया है। अच्छा, आज भी यही करते हैं। क्यों जी? हमारे बाप दादा पागल थे क्या? उनको समझ नहीं थी? उनको इल्म न था? उनको पता नहीं था? वो हम तो शुरू दिन से यही देखते आए हैं, सब कुछ यही करते आए हैं। कोई मरता है तो खत्म करवा लेते हैं, कोई जीता है तो तब भी खत्म करवा लेते हैं, कोई परेशानी आती है तो तब भी खत्म कुरान करा लेते हैं, मदरसे के बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, चलो जी आ जाओ जी, हमारे घर बैठ के कुरान पढ़ लो, आओ जी हमारे घर में बैठ के कुरान खानी कर लो। तो अल्लाह ने तो कुरान हदायत के लिए भेजा, क्या हमने वो हदायत हासिल की? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कहीं पर भी कि आओ जी सारों को इकट्ठा करो, लोगों को जम्मे गफीर करो और बिठा के कुरान खानियां करवाओ। मेरे अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया कि इस कुरान को पढ़ो, समझो, तदब्बुर हासिल करो, ताकि तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अमल को ढाल सको। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, अल्लाह ने ये हुक्म जरूर दिया कि सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, ताकि तुमसे बुराइयां टाल दी जाएं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। कोई आकर आपके घर में बैठ के कुरान पढ़ता रहे, तो उसके पढ़ने का आपको क्या फायदा? चलें सब कुछ छोड़ें, लीव एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज ए डॉक्टर, ठीक है? आपके घर में बैठा है आपका कोई बहन या भाई डॉक्टर है। अपनी अपनी देखिए, अल्लाह ने क्या कहा, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। मैं कोई तफरके की बात नहीं कर रही, सिर्फ अकल से काम लीजिएगा, शऊर से काम लीजिएगा। आपके घर के अंदर एक आपकी बहन या भाई डॉक्टर बन रहा है, सारा दिन वो किताबें पढ़ रही है या पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है जी, आखिरकार क्या हुआ कि वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जो डिग्री उसने हासिल करनी थी कर ली। उसके डॉक्टर बनने से, चूंकि वो आपके कमरे में बैठ के कुरान वो डॉक्टरी मेडिकल की डिग्री मेडिकल की बुक्स पढ़ता रहा आपके कमरे में बैठ के, तो होना तो ये चाहिए था कि उसके साथ डिग्री आपको भी मिलनी चाहिए थी। पता नहीं किस किस्म के बेवकूफ लोग हैं, हमें तो डिग्री देते नहीं, बस एक उसी को डिग्री दे दी है जो जो मेरे कमरे में बैठ के लाइटें भी मेरे कमरे की यूज करता रहा, और सारा दिन कब पढ़ता भी मेरे कमरे में मेरे बैठ के रहा। मैंने उसकी हेल्प भी इतनी की, कभी लिख कर भी दे दिया, कभी उसको पानी भी पिला दिया, खिला पिला भी दिया, और मुझे कुछ कोई डिग्री, मुझे तो क्या वो डॉक्टर, क्या वो तो कंपाउंडर भी नहीं, उन्होंने उसकी भी डिग्री नहीं दी। कितने बेवकूफ से लोग हैं। यानी हम दुनिया वालों के लिए हम समझते हैं कि दुनिया वाले हमें ये नहीं देंगे, तो अस्तगफिरुल्लाह, आप समझते हैं कि अगर दुनिया वाले आपको ये चीज नहीं देंगे, तो आप लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला किसी के पढ़ने का, किसी की मेहनत करने का, किसी के थकने का सवाब आपको उठा कर दे देगा? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। आप अल्लाह को दुनिया वालों से भी आप पता नहीं किस कैटेगरी में रखा हुआ है आप लोगों ने, हम लोगों ने। अकल और शऊर को इस्तेमाल कीजिए। किसी की नमाज पढ़ने का, किसी के काम करने का, किसी की नेकी का आपको कोई अजर नहीं, जब तक कि आपने उसके लिए खुद को नहीं थकाया। औलाद का हर अमल आपके लिए ऑटोमेटिकली सदका जारिया है। वो जो जो कुछ करेगा वो आपको जरूर उसका उसका अजर मिलेगा। इसलिए नहीं कि वो ये दुआ करे कि अल्लाह जो जो मैंने काम किया इसका एग्जैक्टली वही सदका उसको वो दे। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी की पाइपलाइन अगर आप कहीं बिछी हुई है, तो पानी जो है वो सारों के घरों में जाएगा। वो इनडायरेक्टली एक्चुअल वो और है, क्यों? क्योंकि आपने औलाद की परवरिश में मुशक्कत उठाई, उसको अच्छा बनाया, औलाद की अच्छी परवरिश की। उस मुशक्कत की वजह से आपकी औलाद नेक राह पर चली, नेक काम करना शुरू हुई। अल्लाह ताला उस मुशक्कत के इवज आपकी औलाद की हर हर नेक अमल का आपको हर हालत में सवाब मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्पेशली बैठ के कहे कि या अल्लाह जो मैं पढ़ रही हूँ कुरान, इस कुरान का पूरा पढ़ने का अजर उसको दे, मेरे बाप को दे, मेरी माँ को दो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बहन या भाई डॉक्टर बन ही गया,
आपको क्या फैसिलिटेट करेगा? आपको अच्छा चेकअप मिल जाएगा, आपको फ्री में चेकअप मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलेंगी ना। तो बिल्कुल यही मामला हम दुनिया के साथ समझते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ हमारे मामलात कुछ और ही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। ये लोग ये कहते हैं, और अगर चाहे उनके बाप दादा थोड़ी सी अकल भी ना रखते हों और ना ही वो हदायत पाते हों। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की मिसाल जैसी है जो उन जानवरों को पुकारता है। यानी कि आप किसी को जानवरों को पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये हमारे खानदानों में भी यही हालात हैं। आप उनको कह रहे हैं आ जाओ भी, सीख लो, सीख लो, सीख लो। और वो बहरे ही हैं, उनको सुनाई कुछ नहीं देता, वो आपकी बात को समझते ही नहीं। जो पुकार और आवाज को के सिवा कुछ नहीं सुनते, उनको सिर्फ आवाज आ रही है। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। ए लोगों जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर रखा है मुर्दार और खून और सूअर के गोश्त को, और जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, गैर अल्लाह के नाम पर गई चीज आपके लिए हराम है। वो ज़ियारतों पर कोई चीज चढ़ावे चढ़ा रहे होते हैं ना। पता है आपको, मुझे नहीं इल्म, आप लोगों को इसका इल्म है या नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ उनकी हकीकत बताना चाह रही हूँ कि वो कहते क्या हैं। वो कहते ये हैं कि हम लोग अगर इस बंदे के नाम का कोई चढ़ावा चढ़ाएंगे या देख देंगे तो रोज क़यामत की हमारी शफात इस पर लाजिम हो जाएगी, ये हमारी शफात जरूर करेगा। ये फलाने के नाम की है, ये फलाने के नाम की है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये जिस तरह से मुर्दार मरा हुआ चीज हराम है तुम्हारे लिए खाना, सूअर का गोश्त हराम है, उसी के साथ अल्लाह ने कहा कि गैर अल्लाह के नाम का पुकारा वो भी वैसा ही हराम है। हाँ, लेकिन जो इंसान मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि वो ना बगावत करने वाला हो, जबरदस्ती उसको खिलाया जा रहा है, और ना ही वो हद से बढ़ने वाला हो, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नाजिल किया है उसके बदले में वो थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं। ये लोग अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे, आग भर रही है अपने पेटों में। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ना उनसे बात करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा। पाक करने से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला, जी बिल्कुल, ये जो सारी न्याजें होती हैं आप लोग देखिए उनकी क्या नीयतें होती हैं, कभी पूछिएगा उनसे। मुमकिन है आपको इल्म ना हो कि वो न्याजों की क्या नीयत क्या होती है। आप वो जो सही वाले एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, जो बिल्कुल प्योरली उस चीज को फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों तक एक्सेस करके ना आप उनसे पूछिएगा जरूर, एक दफा आप खुद पता चल जाएगा। ये बेचारे खुद न्याजें करते हैं, लेकिन इन बेचारों को खुद नहीं पता कि हम क्यों करते हैं। उनको यकीनन उनको इल्म नहीं। अल्लाह ताला फरमाती है और ना ही हर चीज सदका खैरात सिर्फ अल्लाह के लिए है, और ना ही उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। हम कहते हैं जी चलो हम नहीं खाते तो चलो अपनी नौकरानियों को दे देते हैं, कोई बात नहीं, नौकरानियां खा लेंगी। यानी जिन बेचारों को पता ही नहीं है आप उनको खिलाने, जब हराम है, जिस तरह सुअर का गोश्त हराम है, मतलब आप उनको वो सुअर का गोश्त खिला रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। परिंदों को डाल दीजिए, लेकिन किसी का ईमान ना खराब कीजिए। यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को और बख्शिश के बदले में अजाब को खरीदा है। सो किस कदर सब्र करने वाले हैं ये आग पर, कैसा ईमान है इन पर कि ये आग पर सब्र किए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को यकीनन हक के साथ नाजिल फरमाया है, और वो लोग जिन्होंने इस किताब में इख्तलाफ किया, बिलाशुबा वो बहुत दूर की मुखालफत में है, इतने दूर चले गए हैं कि उनको पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। बिल्कुल जवाब यही आता कि हमारे पेरेंट्स करते थे, तो बेचारे देखें उनसे अगर कोई गलती सरजद हो गई तो आप उनकी गलती पर क्यों गवाह बनते हैं? क्यों नहीं उनके लिए मगफिरत की दुआ करते कि अल्लाह जो उनसे गलती हो गई उनको तू माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे, अब वो बार बार कहते थे कि भाई मशरिक की तरफ नमाज पढ़ो तो मगरिब की तरफ पढ़ो, तो अल्लाह ने कहा नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक की तरफ फेरो या मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन असल नेकी उसकी है जो आदमी अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, उस किताब पर, इस किताब पर और नबियों पर ईमान लाए और माल दे इसकी मोहब्बत के बावजूद। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप में से कोई एक भी मुझे शख्स बता दे जिसके दिल में माल की मोहब्बत ना हो। मेरे दिल में भी है जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम इंसान हैं, हर इंसान के दिल में माल की मोहब्बत जरूर है, और उस माल की मोहब्बत होने के बावजूद भी वो रिश्तेदारों, अल्लाह ने यहां पर माँ बाप की बात नहीं की,
ماں باپ پر تو فرض ہے بھی، اس کے بغیر تو آپ کی چھٹکارا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ پر تو خرچ کرنا آپ پر لازم ہے، اس کے بغیر تو اللہ نے روز قیامت، اللہ تعالی جو والدین کا نافرمان ہوگا، روز قیامت میرا رب اس کی طرف اپنی نظر بھی نہیں کرے گا۔ پھر رحمت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے شروع کہاں سے کیا؟ والدین سے نہیں کیا، کیونکہ اولاد کا سارا مال تو ہے ہی والدین کا بھائی، وہ تو سارا کا سارے مال کے مالک ہیں اولاد کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم اولاد سمجھتے ہیں، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، بھی ہم کما رہے ہیں، ہم مالک ہیں اس کے۔ آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے سارے مال کے مالک آپ کے والدین ہیں۔ اور مال دیس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ہر سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو چھڑانے میں، اس غلاموں کو چھڑانے میں وہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نماز قائم کی، اور پھر انہوں نے زکوٰۃ بھی دی، اور ایک اور بہت اہم ترین بات کی، اپنے عہد کو بھی پورا کیا۔ عہد تو اب مسلمانوں میں رہا ہی نہیں کہ وہ عہد کو پورا کریں، عہد تو سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ عہد پورا کرنا بھی اب نہیں رہا۔ اگر ہماری صرف جو پچھلی جنریشن تھی نا، ہم بڑی، مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ہم اس جنریشن میں سے ہیں۔ ہم سے پہلے کی جنریشن پھر بھی بہت بہتر تھی، جن کو خدا خوفی تھی، عہد پورا کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہمیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور جب عہد کریں تو پورا بھی کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت سب وقتوں میں صبر کریں۔ اچھا چلیں جی، لڑائی ہو گئی، اس نے ایک بات کہی، میں اس کو آگے سے 10 کہوں، اس نے ایسا کہا میں اس کا منہ توڑ دوں، اس نے یہ کہا تو میں اس کو آگے سے پورا پورا جواب دوں۔ اس کو کیا لگتا ہے جی، اس کو کیا لگتا ہے میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں کوئی گونگی تھوڑی ہوں؟ لیکن میرے رب نے کیا کہا کہ وہ تنگ دستی میں بھی، تکلیف میں بھی، اور لڑائی کے وقت میں بھی صبر کریں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا، اور یہی لوگ کون ہیں؟ کہ لوگ متقی ہیں۔ یاد رکھیے، خود کو صرف نمازیں پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے متقی مت سمجھیے گا، کہ متقی کی تو ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، متقی کی تو ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس یہ متقی بن گئے ہم لوگ، یہ تو متقی کی کہیں بھی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اور جنت میں متقی لوگ داخل ہوں گے۔ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں پر ہوں گے روز قیامت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ قتل کر دیا جاتا تھا، وہاں پر حالات یہ ہوتے تھے مکہ کے اندر، کہ اگر کوئی آزاد بندہ کو قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں وہ کیا کرتے؟ غلام کو قتل کر دیتے۔ پھر اگر کوئی مرد قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں عورت کو دے دیتے، چلو جس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کیا جاتا تھا کہ پھر وہ نسل در نسل قتل کرتے ہی رہتے تھے، پوری پوری نسلیں قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مقتولوں کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد اسی آدمی کو قتل کرنا، غلام کے بدلے وہی غلام، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کوئی کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ دیت ادا کرنے کا حکم دیا؟ تاکہ ان کا جو لاس ہوا ہے، دیکھیں موت تو برحق ہے، ہاں وہ جو مرنے والا ہے، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھیں، وہ گھر کا خرچہ چلاتا تھا یا جو بھی گھر کے معاملات وہ دیکھتا تھا، تاکہ وہ پے کر دیں، تاکہ ان کی زندگی آگے سے بہتر گزرے، وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ نے اس کو حلال کیا کہ تم دیت ادا کر دیا کرو، کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ ہم وہ اس آگ میں، اس انا کی آگ میں ہم معافی بھی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کیوں جی، خیر ہے، ہم گزر بسر کر لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے، ہم اس کو مار کے چھوڑیں گے، ہم اس کو قتل کروا کر چھوڑیں گے، ہم اس کو پھانسی تک پہنچا کر چھوڑیں گے۔ دیت بھی تو اللہ نے دی آپ کو، تاکہ اگلی زندگی، ہم کیا کرتے ہیں، وہ دیت نہیں لیتے، پھر ساری زندگی اپنی جمع پونجی جو تھوڑی بہت بچ جاتی ہے نا، وہ بھی بیچ بچا کے وکیلوں کو کھلا دیتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، کورٹ کچہریوں کے چکر لگا لگا کے 10 سال 15 سال بعد آخر کار اس کو سزائے موت ہو ہی گئی، فور ایگزامپل مر ہی گیا وہ، تو وہ 15 سال کی ذہنی اذیت، اللہ سے دوری، مایوسی،
پریشانی، اولاد کی اچھی تربیت نہ کر سکنا، اولاد کو اس ایک ذہنی ٹینشن کے اندر، ٹارچر کے اندر مسلسل ان کچہریوں کے چکر کاٹنا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسانی کر دی۔ اللہ نے کیا کہا کہ دیت ادا کر دو، تاکہ تمہارے لیے آسانی اللہ نے کی، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس سے زیادتی کی، پھر کیا کرتے تھے؟ دیت بھی لے لیتے تھے، پھر بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہاری نسلیں بچ جائیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے جی، قرآن نے اس کو حلال کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو وہ جو ماں، اب یہ دیکھیں، یہ جو ترکہ ہے نا، ترکہ وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں ترکہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو مال آئے، موت آئے، سوری موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، اور یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، اچھے طریقے سے، یعنی کہ سب کا پورا پورا حق ادا کرو۔ پھر جو اسے بدل ڈالے، وصیت کو بدل ڈالے، ہوں جی میں نے خدمت کی، میں نے دیکھا، میں نے سنبھالا، میں نے ساس کی خدمت کی، تو ساس کی یہ چیزیں جو ہیں، ساس نے جو چھوٹا موٹا گولڈ رکھا ہوا تھا، میں نے خدمت کی تو وہ گولڈ میں رکھ لوں، چلو انگوٹھی تھی ساس کی تو وہ میں رکھ لوں، وہ ساس کے بندے تھے، بیچاری ساسوں کے پاس کیا بچتا ہے، وہ تو اولاد کی شادی پر ہی سارا کچھ دے دلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بیٹیوں کو دے دیتی ہیں، یا بہوؤں کو دے دیتی ہیں، یا بیٹے کی شادی پر پیسہ وہ زیور بیچ کر شادیاں کروا دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جس بہو کے ساتھ وہ ساس رہتی ہے تو بہو کیا کرتی ہے، جی یہ ساس میرے ساتھ ہی، اس پر میرا حق ہے، قطعاً حق نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگ معاوضہ لیتے ہیں اپنی ساس کی، ساس کو رکھنے کا، یہ معاوضہ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ تو وصیت کو بہترین طریقے سے باقی لوگوں پر فرض ہے کہ اس کو پورا کرے، اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے اگر ڈرے، یعنی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی طرفداری کر کے وہ وصیت کا جھکاؤ ایک طرف ہو جائے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر وہ اس وصیت کو تبدیل کروا دے، اگر کسی کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے، تو اگر وہ اس وصیت کو تبدیل کروا کے درست کروا دے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر۔ اب اگلے میں روزے کی بات ہو رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے پہلے بھی روزے فرض تھے۔ اچھا پتہ ہے آپ کو اس وقت کے روزے کیا تھے؟ 24 آورز کے روزے ہوا کرتے تھے، اتنے لمبے، اور وہاں اور روزے بھی ایسے ہوتے تھے کہ کھا کر، اگر آپ کو پتہ ہے وہ کتنی مشقت ہوتی تھی کہ اگر کھا کر فار ایگزامپل کوئی ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ روزہ رکھ کر روزہ رکھے اور روزہ کھلنے کا وقت ہوا تو وہ نیند آ گئی، اور ابھی انہوں نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں، تو پھر جب نیند آ گئی تو نیند آنے کے بعد وہ کیا ہوا کہ پھر جب اٹھے تو پھر ظاہر ہے روزے کا ٹائم پھر سے شروع ہو گیا تھا، بغیر کچھ کھائے پہ پھر اگلے دن کا 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے اتنی آسانی کر دی کہ آپ کو اللہ نے ٹائم بتا دیا کہ پوری رات کھاؤ پیو، یعنی کہ کھانے پینے کے بعد آپ اگر سو جاتے تھے تو آپ کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ نہیں بھی کھایا پیا، اگر آپ کی پھر بھی نیند لگ گئی، آپ کو پھر نیند آ گئی، پھر بھی روزہ شروع ہو گیا۔ میرے اللہ نے تو اتنی آسانیاں کر دی، اللہ نے ہمیں تو وہ پریشانی تو نہیں دی۔ عیسائی ابھی بھی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی آنکھ کھلی، اگر آپ نے پانی پیا ہے، پانی پیتے ساتھ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ پانی پی کر سو گئے، آپ کا روزہ شروع ہو گیا بغیر کچھ کھائے، پھر آپ نے 24 گھنٹے مزید گزریں گے تو آپ کا پھر روزہ تب جا کے کھلے گا۔ اللہ نے تو اتنی آسانیاں کی۔ میرے رب نے کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، گنے چنے، یہ زیادہ دن نہیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اچھا عورتیں کہتی ہیں جی خیر ہے، بیماری ہے تو کوئی بات نہیں، ہم روزہ رکھ لیں گے، یہ اللہ نے آسانی کی ہے، میں نے نہیں آسانی کی۔ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ دیں، ایک مسکین کا، یعنی کہ وہ اگر وہ نہیں روزہ رکھ پا رہے ہیں تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ دیکھیے میں ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں آپ لوگوں کے روزے مس ہوئے ہیں تو ان کا فدیہ اپنی زندگی کے اندر دے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو فدیہ دینا ہوتا ہے نا، یہ اگر آپ تو کوئی ترکہ چھوڑ جاتے ہیں تو اس ترکے میں سے بھی فدیہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی انسان مرا ہو تو اس کی اولاد کا، جب اولاد جب بٹوارا کرتی ہے جائیداد کا، تو اس کی اولاد والدین کے فدیہ جو ہے وہ اس کے ترکے میں سے فدیہ ادا کرتی ہو،
کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہی وہ فدیہ ادا کر کے جائیے. اس حال میں مت مریے گا کہ اللہ کے قرض خواہ ہوں، کہ اللہ کو قرض دینا ہو تو روز قیامت اللہ کو کہاں سے قرض اٹھا کر دیں گے؟ ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں، جی چلو ماں مر گئی، باپ مر گیا، سب ہم کیا کر دیں، چلو جی ان کے پیچھے قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی قرآن خوانیاں کرواتے رہیں. تو جو ان کے پیچھے یہ رہ گئے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم وہ کرتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، تمہارے لیے زیادہ بہتر یہی ہے. اگر تم جانتے ہو فدیہ ادا کر کے بھی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے تو روزہ رکھ لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سی خواتین کے روزے ڈیلیوری کے دوران، بچوں کی پریگننسی کے دوران چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ فدیہ بھی ادا کر دیا کریں اور روزہ بھی رکھ لیا کریں. ڈبل ڈبل اجر و ثواب، ڈبل ڈبل کمائیں. جی اتنا گولڈ اتنا زیور رکھا ہوا ہے تو کیا اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کر جانا؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس پہ قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ صرف قرآن نہیں نازل ہوا، بلکہ باقی بھی آسمانی کتب جو ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں. باقی بھی جو تورات، انجیل، زبور، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان صرف قرآن کے لیے ہی خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس مقدس مہینے کو اپنے حکم کو نازل کرنے کے لیے مقدس رکھا. نہیں، والدین کے لیے روزے نہیں رکھ سکتے آپ لوگ، ان کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. ہم والدین کے لیے ان کا جو حج ہے وہ کر سکتے ہیں، عمرہ ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن روزے جو ہے یہ نہیں رکھ سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے؟ باقی واللہ عالم. وہ اس صورت میں آپ ان کے لیے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنا حج اور عمرہ کیا ہو. اگر نہیں کیا ہوا تو آپ اپنے والدین کے لیے حج اور عمرہ نہیں کر سکتے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں اس قرآن کے اندر. اور تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. پکاریں تو صحیح اللہ کو، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. پہلے یہ حلال نہیں تھا کیونکہ وہ پوری رات ہی روزے میں ہوتے تھے. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. لباس سے مراد کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر تمام عیبوں کو چھپا دیتا ہے، کہ لباس ہے. بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، ہم نے تمام کے تمام بہنوں کو، اپنی ماں کو، بیوی کے ماں باپ کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی بھابھیوں کو، سب کے آگے ننگا کر کے رکھ دیا. اللہ نے اس کی عیبوں کو پردہ ڈالا ہوا تھا، اور شوہر جو ہے وہ ساروں کے آگے ننگا کر کے رکھ دیا. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی بات ہوتی ہے تو ساروں کے آگے کھلم کھلا، جی میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا شوہر فلانا، میرا شوہر ٹمکانا. تو اللہ نے تو کہا کہ یہ تو تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی کوتاہیاں، غلطیاں چھپاؤ ان کی. اللہ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ ان کو سب کے آگے کھول کر رکھ دیتے ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا؟ اب کوئی عورتیں صرف یہ نہ سمجھیں کہ نہیں جی ہم عورتیں تو نہیں کرتی، ہمارے شوہر ہماری ساسوں کو بھی لگے رہتے ہیں، ہماری نندوں کو بھی کہتے رہتے ہیں. ہم عورتیں بھی کم نہیں ہیں، انکلوڈنگ میں اپنی بھی بات کہوں گی. ذرا سی کوئی بات ہوئی تو چلو جی شروع ہو گئے، شوہر ہمارا ایسا، شوہر ہمارا ویسا، شوہر میں فلانا تو شوہر میں وہ بھی ہے، تو سب کچھ ہی ہے. تو اللہ نے لباس بنایا جو ساری چیزوں کو چھپا لیتا ہے، ہر چیز کو اپنے اندر. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. یعنی وہ اللہ نے اب وہ جو 24 گھنٹے کا روزہ ان کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اب ان کا دل تو چاہتا تھا، بیوی ہے اب کیا کریں، تو وہ ایک خیانت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ تم خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا. تو اب تم ان سے مباشرت کرو. سبحان اللہ، میرا رب تو کتنا کتنا مہربان ہے. یعنی کہ آپ کے دل کی بطنی، اپنے آپ کے بطن کی ہر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر رہا ہے. اس کی عبادت کرو لیکن جسم کو بھی اس کا حق ادا کرو.
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے۔ یعنی پوری رات کھاؤ پیو جتنا مرضی، جو مرضی کرو، پھر جب صبح کا وقت قریب ہونے لگے تو اس وقت تک تم کھاؤ پیو، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی جب تم روزے کی حالت میں ہو تم مباشرت نہ کرو۔ اچھا، اب ایک اور بات، اب یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں مجھ سے بہت سارا اختلاف ہو، لیکن یہ میں کوئی حدیث کچھ نہیں بتا رہی ہوں۔ اللہ نے حکم دیا جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، تھوڑا سا سوچیے گا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات جو تھیں وہ ساری کی ساری کیا کرتے تھے؟ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا۔ کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ثم اتم الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ ابھی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو وہاں سے اٹھ کے گھر آئیں گے تو پھر گھر میں کر کے تو پھر وہ واپس جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اعتکاف مسجد میں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی حدود ہے، سو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کے حاکموں کی طرف لے جاؤ، یعنی کہ حاکموں کو رشوت دو نہ دو کہ وہ تمہیں تمہارے حصے میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دے تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم ناحق کر رہی ہو۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اے نبی آپ لوگ ہمیشہ چاند کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی بھی کوئی نعوذ باللہ چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے لیے ذریعے ہیں۔ یہ صرف وقت کے تعین کے لیے ہے، مہینوں کی گنتی کے لیے ہے چاند کی تاریخ کا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ اچھا، اس وقت کیا ہوتا تھا جب یہ لوگ جب نئے نئے اسلام ہوا نا، اور وہ جو نئی نئی نہیں یعنی کہ مشرکین جو بھی وہ طواف کیا کرتے تھے اور حج وغیرہ کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ آتے تھے، وہ گھروں کے اندر جب واپس آنا چاہتے ہوتے تھے نا، تو وہ گھروں میں جب واپس آتے تھے تو گھروں سے پیچھے سے پھلانگ کر آتے تھے، فرنٹ ڈور سے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، ان کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کے گھروں کے پیچھے سے چھلانگے لگا لگا کے اپنے گھروں میں داخل ہو، نہیں، بلکہ گھروں کے دروازوں سے گھر کے اندر داخل ہوا کرو۔ پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں کیا گمان آ جائے تمہارے بارے میں، پتہ نہیں کیوں گھر کے اندر ایسے داخل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، احرام کی حالت میں، پتہ نہیں مباشرت کرنے کے لیے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے گھر میں۔ تو گھر کے اندر دروازوں سے داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ لڑنے میں بھی زیادتی نہ کرنا کسی سے۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے گھروں میں، یہ ساس اور بہو اور دیورانی جٹھانی کی اور نند اور بھابھی کی لڑائی کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لڑائی کا حکم نہیں دیا اللہ نے، یہ اللہ نے اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے۔ ہم جو لڑتی ہیں نا، خواتین اور مرد جو بھی ہیں، ہم تو فتنے میں لڑتے ہیں، اور وہ فتنہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کر جائے گا، وہ فتنہ پتہ نہیں ہمیں کون سی آگ میں دھکیلے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ وہ مکہ سے ان کو نکال رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ انہیں بھی ان کے وہاں سے نکال دو کیونکہ وہ تمہیں نکال رہے تھے۔ اب وہی بات آئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، والفتنة اشد من القتل۔ بھئی میاں صاحب، آپ کی بہن تو ایسی ہے، آپ کا بھائی ایسا ہے، آپ کی ماں ایسی ہے، تو سوچئے کہ ہم میاں والی ہیں، ہم کیسی ہیں؟ اللہ نے کہا کہ فتنہ قتل سے سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ اللہ نے اس وقت میں حرمت کہی کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔
کافروں کو ایسی ہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تم سے نہ لڑیں تو دو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اب حرمت والے مہینے چار ہیں۔ یہ اسلام سے قبل جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس وقت سے یہ حرمت کے چار مہینے ہیں، یہ چاروں مہینے اس وقت سے ہیں۔ آج آپ اس کو خود سے تھوڑا سرچ کیجئے گا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سے چار مہینے ہیں جو کہ اب اس حرمت کے مہینے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا، سارا کچھ حرام کیا گیا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، بڑی بلاؤں کا مہینہ ہے جی، اس میں بڑی بلائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں، جن بھی آ جاتی ہیں، چڑیلیں بھی آ جاتی ہیں، بڑی بلائیں ہوتی ہیں جی، سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا یہ آپ کے لیے بھاری ہے۔ حرمت کا مہینہ اللہ نے اس لیے دیا کہ اس میں کوئی لڑائی جنگ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا ان مہینوں میں کہ آپ ان مہینوں میں شادیاں بھی نہ کریں، نکاح بھی نہ کریں، سفر بھی نہ کریں۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا دین بنا لیا، کہاں سے یہ ساری چیزیں سیکھ لی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ حکم نہیں تھا کہ حرمت کے مہینے میں کچھ کریں، چنانچہ تم پر زیادتی کرتا ہے اگر وہ تم سے حرمت کے مہینے میں لڑائی کریں، جنگ کریں تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر کی تھی۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ در حقیقت میں چھوٹا سا جلدی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی کہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا، تو کچھ مشرکین مکہ تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور جنگ ہو گئی، یا جو کچھ بھی تھا انہوں نے ان کا مال جو تھا وہ بھی لے لیا۔ تو اب جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا جی نبی اور اس کے لوگ تو حرمت کے مہینہ کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون سا، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا کہ وہ تم پر زیادتی کرتے رہے ہمیشہ ہی، انہوں نے کبھی حرمت کے مہینوں کو نہیں دیکھا، اور آج جب تم لوگوں سے ہو گیا، اگر لا علمی میں بھی ہو گیا، کیونکہ اگلا دن جو تھا وہ شروع ہو رہا تھا، ان کو لگتا تھا کہ نیکسٹ ڈے سے حرمت کا مہینہ شروع ہوگا، اور کچھ صحابہ کو تھا کہ شاید ابھی نہیں شروع ہوا، اور کچھ کو تھا کہ ابھی ہو گیا شروع، ابھی باہر ان کو علم نہیں تھا کہ حرمت کا مہینہ کل ہے یا ابھی شروع نہیں ہوا، وہ لاسٹ ڈے تھا اس مہینے کا یا اگلا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس پہ انہوں نے کافروں نے بہت واویلے مچائے، تو اللہ نے کہا وہ تم پر ہمیشہ ہی زیادتی کرتے رہے ہیں، اور آج انہوں نے کبھی حرمت کے مہینے کو نہیں دیکھا اور آج انہیں حرمت کا مہینہ یاد آ گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو لوگوں میں تقسیم کیا جب تک کہ اللہ کی یہ آیت نازل نہیں ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ بار بار اللہ نے کہا ہلاکت میں نہ پڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اور ان کو روک دیا تھا کہ اب انہوں نے احرام باندھا ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، ان پہ پابندی تھی نا، نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا نہیں جی، اور اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو پھر جو قربانی کا جانور تمہیں میسر ہو اس کو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو، اللہ نے کیا کہا کہ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کیا ہوا کہ جب جب کوئی باندھتا ہے جب کوئی احرام باندھتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، جب تک کہ ان کا جب وہ حج کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ قربانی کا جانور حلال نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ نے کہا کہ اس وقت تک تم سر کو نہیں منڈوا سکتے، قربانی کرو گے جانور کی پھر سر منڈواؤ گے۔ ہاں، اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو جائے، اگر کوئی بہت بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے اور اس کو سر منڈوانا پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے، یا پھر وہ روزے رکھے، یا پھر وہ صدقہ کرے پیسہ دے، یا پھر وہ قربانی کا فدیہ دے، کیونکہ نافرمانی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ احرام باندھ کر ہم اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ اللہ ہم تیرے راستے پر آ گئے ہیں، ہم تیرے راستے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے ہم فدیہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے، عمرے سے حج تک سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ عمرہ ہے، یعنی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ آپ ایک احرام باندھتے ہیں، پھر احرام اتار کر پھر آپ پھر دوبارہ سے حج کے لیے ایک اور احرام باندھتے ہیں، یہ وہ والا اس حج کی بات ہو رہی ہے۔ عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں جو میسر ہو اس کو ذبح کرے۔ یہ تین طرح کے حج ہوتے ہیں،
حج قران، حج تمتع، اور ایک حج تیسرا حج میں ذہن سے نکل گیا، حج قرآن قران، حج تمتع، اور تیسرا حج کا نام کوئی پلیز مجھے لکھ دیجیے گا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم، اب وہ جو حج ہے اس حج کے اندر تم کیا کرو کہ تم قربانی جو تمہارے پاس میسر ہو تم اس کو قربانی کر دو، ٹھیک ہے؟ حج افراد، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، جزاک اللہ خیر، حج افراد جو اکیلا حج ہے، اس کے ساتھ عمرہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے قربانی بھی نہیں ہوتی جو اکیلا حج ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، یعنی کہ حج کے دنوں میں حج جب وہ کر لے تو اس وقت 3 دن کے وہ روزے رکھے، اور پھر 7 دن کے روزے وہ جب اپنے گھر کو واپس لوٹے تو پھر وہ 7 دن کے روزے رکھے، جو جو قربانی نہیں کر سکتا، یہ پورے 10 دن کے روزے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کیونکہ فائدہ اٹھایا، کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ احرام پہنا، پھر احرام اتارا، احرام پہنا، پھر آپ احرام سے جب نکلتے ہیں تو بہت سی حلال چیزیں آپ پر حرام ہوتی ہیں نا، تمتع آپ نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، یعنی کہ جو وہاں نہ رہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل کرے، نہ شہوت کا کوئی فعل کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو۔ زاد راہ کا اللہ نے حکم دے دیا کہ زاد راہ لے لو، ہم کہتے ہیں جی اللہ کے توکل سے نکل جائیں، چلو جی خود ہی ملتا رہے گا، نہیں، زاد راہ لے لو یعنی کہ اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان خود ساتھ لے کر چلو، تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اچھا میری بات سنیں، میں اور آپ ساری زندگی کے پیسے کما کما کر اکٹھے کر کر کے حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، تقویٰ تو دلوں میں ہوتا ہی نہیں، کیا تقویٰ ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا تم سارا مال لے کر آ جاؤ، لیکن سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اس تقوی کو اپنے دل کے اندر لے کر آؤ تو حج کرو۔ تقوی کے بغیر ہم حج کرتے ہیں، ہمارے حج کہاں سے قبول ہوں، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ وہ وہاں پہ کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ وہاں پر نا جو مینا کا مقام ہوتا تھا نا وہاں پہ بیٹھ کے گپے لگایا کرتے تھے، اپنے ابا و اجداد کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارا ابا و اجداد اتنے بہادر، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ بڑے بہادر قوم تھی، بہت بہادر جنگجو قسم کے لوگ تھے وہ، تو وہ اپنے ان کی تذکرے کہانیاں کس سے سناتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تم پہلے کس سے کہانیاں سناتے تھے؟ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جو عرفات کے میدان تک نہیں جاتے تھے، آدھے سے ہی واپس آ جاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ پورا عرفات کے میدان میں جو نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی جو دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دونوں چیزیں دے گا، جو صرف دنیا مانگے گا اس کے لیے صرف دنیا ہوگی، اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو وہ دونوں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفلسی سے محفوظ رکھے، دنیا کی بھی مفلسی سے اور آخرت کی مفلسی سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔